बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। तो नाज़रीन, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है और उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। बल्कि ये पूरी की पूरी वीडियो उसी के ऊपर ही होगी। बस उसमें थोड़ा सा ऐड मैं ये करना चाहूँगा कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो तकरीबन छोटी ईद पे मैंने डाली थी। तो आप भी कह रहे होंगे कि ये ज़िशान भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे। बस कुछ मसरूफियत थी और कुछ बस हालात ऐसे थे कि जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। और इसके साथ साथ कुछ ये भी है कि आप भाई बहन सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं करते जितनी मुझे चाहिए। और अब उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे चैनल को। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि डेली बेस पे नहीं तो यानी कि कोशिश मेरी यही होगी कि डेली बेस पे मैं व्लॉगिंग करनी शुरू कर दूँ। तो साथ साथ फूड रिव्यू भी करते रहेंगे और व्लॉगिंग भी करते रहेंगे। तो इसके साथ ही अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक में ये है कि स्टोरी तो काफ़ी लंबी है, तो मैं आपको सिर्फ इसी के रिलेटेड बताऊंगा। और ये कुछ टेस्ट थे और ये टेस्ट क्यों हुए और किस वजह से करवाने पड़े, तो वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान ये है कि जो हमें शक था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शक ही रहा। अल्लाह का बहुत फ़ज़ल हुआ। और वो ये था कि मेरी वालदा उनके ना बगल में कुछ ऐसे है ना, अनाया है ना भतीजी मेरी, तो वो बैठने लगी तो वो कोई जैसे चुटकी नहीं काटी जाती ऐसे हो गया। तो वालदा ने फिर वो मेडिसिन वगैरह खाई, जो घर के टोटके होते वो भी किए। और उसके साथ साथ फिर डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के पास गई तो उनसे मेडिसिन वगैरह ली। तो ऐसे ही चलता रहा 2-3 हफ़्ते। और उसके साथ ही यानी कि मेडिसिन वगैरह भी खाई तो एक ज़रा बराबर भी उनको अफाका नहीं हुआ। तो दोबारा उनके पास गई तो उन डॉक्टर ने यही कहा कि आप ऐसा करें कि डाउट है कि खुदा न खास्ता ये ब्रेस्ट कैंसर ना हो, और कुछ ऐसी अलामात फ़ील हो रही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि आप मुल्तान जाके ना चेक वगैरह कराएं। ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। ये उन्होंने पहले डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर थी, कर्नल थी, रिटायर्ड। तो उनके पास गए, उन्होंने कोई मेडिसिन दे दी, फिर आगे उन्होंने टेस्ट बता दिया। टेस्ट तो इतने हुए ना कि मैं कहता हूँ कि बंदा जो है ना गंजा हो जाए इतने महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। और उनमें से सिर्फ मैं आपको एक ही टेस्ट के बारे में बताऊंगा, और उसके अलावा काफ़ी कुछ 6,000 का टेस्ट हुआ, कोई 8,000 रुपये का हुआ, और एक जो था 18,000 रुपये का हुआ, एक 24,000 रुपये का। तकरीबन ऐसे पैसे बनते हैं टेस्टों पे। तो वो पहला इसमें गालबन 3 टेस्ट होते हैं, तो वो करवाए और कुछ उसके अलावा भी थे अलग से। और जब वो टेस्ट वगैरह करवाए तो पहला टेस्ट जो करवाया ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये प्राइमरी है। यानी कि उनको भी डाउट था, वो जो टेस्ट करने वाली थी उन्होंने भी डाउट का कहा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप आगे सर्जन को चेक करवाएं और इसके अलावा और टेस्ट होंगे। यानी कि ये एक लंबी स्टोरी है, तो मुख्तसर करता हूँ। इसी तरीके से चलता रहा तो तकरीबन टेस्ट वगैरह होने थे। उनमें से सिर्फ एक टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि जो हमने शौकत खानम से करवाया। तो एक्सपीरियंस बड़ा यानी कि कुछ अच्छा भी था और कुछ बैड भी था, तो वो सारे मैं आपको बताऊंगा। बाकी वो किस्सा मैं एक साइड पे करता हूँ कि बाकी जो टेस्ट वगैरह हुए, किन किन के पास गए, उनकी तरफ जाना ही नहीं है। सिर्फ इसी टॉपिक पे रहेंगे कि शौकत खानम वालों के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप लोगों से मैं ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले तो बचाए। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आपके भी ये काम आ सकती है मेरी टिप्स, या कह लें कि एक्सपीरियंस जो हुआ मेरा। बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वालदा मेरी बिल्कुल ठीक है। उन उसमें सिर्फ ये है कि टेस्ट जो जितने भी हुए ना वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आए। वो क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की कोई अलामत नहीं थी। तो अल्लाह का फजल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत करम किया है। लेकिन इसके साथ ये है कि अब वो जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसको समझ नहीं आ रही कि ये है क्या चीज़। उनको पेन वगैरह तो नहीं है, लेकिन बस ये है हल्की सी सूजन है और थोड़ा सा हार्ड हुआ है उस जगह से स्किन वगैरह ना। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मज़ीद दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी मेरी वालदा को अफाका दे दे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर नहीं है। तो अब आते हैं टेस्ट की तरफ। तो टेस्ट का ये है, कोई एक तो मुझे पता नहीं है ये कौन कौन से होते हैं, मैं सिर्फ टेस्ट ही कहूँगा। बायोप्सी था गालबन, या उससे रिलेटेड ये कुछ ऐसे थे। तो सिर्फ उसी टेस्ट की मैं बात करूँ। अच्छा, वो टेस्ट जो डॉक्टर ने जब वो रेकमेंड किया कि वो आप करवाएं, एक तो इनका ये भी होता है कि जी फ़लाँ जगह पे ही जाना है।
اب یہ اسپیسیفک جگہ جو بتا دیتے ہیں نا، اس میں ذرا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ مشن ہے، واللہ عالم۔ بہرحال وہ بھی چیز چھوڑے، انہوں نے کہا کہ آپ شوکت خانم سے ہی کروائیے گا۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تقریباً یہ کوئی 5000 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہوگا، تو وہاں پہ چلے گئے۔ میں ٹیسٹ گیا تو ان کو بولا کہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی اس کا تو 5000 روپے ہے، اس میں اگر اور کچھ ٹیسٹ ہمیں کرنے پڑے، وہ اسی ٹیسٹ جو دیا تھا نا انہوں نے کروانے کے لیے، کہ اس میں مزید اگر ٹیسٹ ہونے پڑے تو 3000 روپے اور ایڈ ہوں گے۔ میں نے کہا ذرا تھوڑا سا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے تھے ایک ہی ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر سے ہی کال پہ بات کرتا ہوں، ان سے میں نے کہا کہ ایسے ایسے کہہ رہے، کہتے اچھا ہاں ہاں وہ کچھ ایڈ بھی کرنا ہوتا ہے، اگر وہ بھی ٹیسٹ کرنے پڑے تو آپ مجھے بات کروا دیں۔ میں ان سے بات کروا دی، تو وہ بات کروائی تو وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے، بتا دیا میں نے ان کو۔ اچھا میں نے وہ بندے کو بولا، اس بھائی کا نام تھا وکاس، آپ کو ادھر اسکرین پہ ان بھائی کی پکچر بھی آ رہی ہوگی، اور وہ کہتے کہ جی اب 18000 روپے لگے گا۔ میں نے کہا کہ 5 سے 8، 8 سے ڈائریکٹ 18۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی فل ایگزامینیشن وہ کیا جو بھی ہے وہ کرنا ہے۔ میں کہا اچھا چلے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس وقت میرے نہیں پاس ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ATM کارڈ تھے وہاں تھے، وہ سہولت ہے۔ میں کہا چلے ٹھیک ہے، جو میرے پاس کیش تھا وہ میں نے دیا، باقی میں نے تقریباً 13000 روپے وہ جو تھے ATM کارڈ سے ان کے سویپ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ایڈ نہ کرنے پڑے، یعنی کہ وہ ٹیسٹ وہ مزید نہ کرنے پڑے ساتھ، تو یہ تقریباً آپ کو 13000 روپے جو ہے نا ریفنڈ ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو کہتے جی تقریباً 10 دن لگیں گے ٹیسٹ میں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کروا کے آگے، تو اس کے بعد ہی تقریباً مجھے میسیج وغیرہ جو نمبر میں نے دیے تھے وہ میسیج وغیرہ آنا شروع ہو گئے کہ آپ کی رپورٹ ریڈی ہے، تو فلاں فلاں فلاں۔ ابھی تو کچھ دن ہی ہوئے تھے، 5-6 دن غالباً یا 7-8 دن۔ تو میں نے کال کی، کال کر کے پوچھا کہ آیا کیا ٹیسٹ ہے۔ کچھ میں نے بھی پڑھی، ٹوٹی پھوٹی انگلش مجھے بھی آتی ہے، یعنی کہ اتنی نہیں آتی، یعنی کہ میں کچھ پڑھ لیتا ہوں۔ تو پھر میں نے دیکھا تو مجھے ذرا خوشی محسوس ہوئی کہ الحمدللہ مجھے جو ہو رہا تھا نا فیل کہ وہ علامات نہیں ہیں، تو باقی کلیئر تو کرنا ہی تھا۔ میں نے کال وغیرہ کی، وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی رپورٹیں تقریباً کلیئر آئی ہیں۔ تو اور میں نے کہا کہ وہ جو آپ ریفنڈ کا کہہ رہے تھے اس کی ہوا کچھ، کہتے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کا 5000 روپے لگے، تقریباً 5000 میں 100 کم یہی لگے ہیں، تو باقی آپ کا جو 13000 روپے ہے نا وہ ریفنڈ ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ ڈبل خوشی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ کب لینے آؤں آپ؟ جی آئیں گے تو وہ پھر مل جائیں گے۔ اچھا جی۔ اور جب وہ پھر ہو گیا تو میں نے ایک ڈاکٹر تھے جاننے والے، ان کو میں نے وہ واٹس ایپ کی، تو میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ مکمل پڑھیں اور مجھے تسلی ہو جائے گی کہ کیا رپورٹ ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ الحمدللہ کوئی وہ بریسٹ کینسر کی یعنی کہ علامات نہیں ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو والدہ کو بھی بتایا، وہ بھی الحمدللہ خوش۔ ایک تو وہ پریشان وہ تھی، اور پریشان ظاہری بات ہے ہم بھی تھے۔ تو قصہ مختصر، میں نے کہا ریفنڈ جو ہوئے ہیں 13000 روپے وہ میں لے کے آتا ہوں، کہاں میاں چنوں اور کہاں ملتان۔ اچھا میں ملتان پہنچا تو تقریباً میرا آپ کو یہ ایکسپینس بھی بتا دیتا ہوں، وہ ریفنڈ لے کے آنے کے ایکسپینس کیا ہے۔ جب میں فرسٹ ٹائم گیا اس کے پاس ریفنڈ لینے کے لیے، تو وہ تقریباً میرا 1500 کے اراؤنڈ اباؤٹ خرچہ آ گیا تھا، کھانے پینے کا بھی وہ ڈال کے ہلکا پھلکا۔ تو وہ میں گیا ان کے پاس، انہوں نے کہا جی، میں نے گیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ پکچر آ رہی ہوگی بھائی کی، وکاس بھائی ہے ان کا نام، بھائی تو نہیں، بھائی تو میں کہہ رہا ہوں، وکاس صاحب ہیں۔ تو ان سے میں نے کہا کہ ایسے ایسے یہ رپورٹ تھی، ہاں جی الحمدللہ میں نے کہا کلیئر آ گئی ہے۔ تو وہ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے ریفنڈ ہو جائیں گے، تو وہ ایڈ نہیں ہوئے، تو میں کہا وہ پھر ریفنڈ کر دیں۔ کہتے جی جی بیٹھے۔ میں بیٹھ گیا، وہ کچھ کاغذی کاروائی جو بھی تھی انہوں نے وہ لیا، میرا ID کارڈ کی کاپی لی، اور مزید نمبر لیا میرا۔ لینے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ایک کارڈ دے دیا یہ والا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کارڈ جس کے پاس بھی ہوگا نا ان کو وہ ریفنڈ مل جائے گا۔ میں کہا یہ کیا مقصد ہے؟ میں کہا میں آیا ہوں آپ کے پاس، تو آپ مجھے وہ ریفنڈ کر دیں، مجھے دے دیں۔ اب میں میاں چنوں سے دوبارہ سے 1500 روپے لگا کے آؤں گا، تقریباً 13000 روپے، 1500 3000 روپے۔ میں کہا 10000 روپے پیچھے میرا رہ جائے گا، ہمیں کیا فائدہ؟ تو نہیں جی ہم ایسا نہیں۔ میں کہا آپ ایسا کریں، یہ کارڈ آپ خود رکھ لیں،
تو آپ کو میں ایزی پیسہ، جیز کیش اور UBL کا بینک، میزان بینک کا اکاؤنٹ نمبر وہ میں دے دیتا ہوں. آپ جب بھی آئیں گے آپ مجھے اس میں ٹرانسفر کر دیے، مجھے آپ پہ اعتماد نہیں جی ہم یہ نہیں کر سکتے. میں کہا بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اتنی دور سے صرف یہ روپے جو ریفنڈ ہے وہ لینے آئے گا، ان کا ایکسپینس بھی آ جائے گا. نہیں جی ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے. وہ کیا کہتے ہیں نا کڑوا گھونٹ بڑھنا. میں کہا چلے ٹھیک ہے جی. وہ کارڈ لیا پھر واپس میاں چنو آ گیا، لیکن ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ 10 دن کے بعد وہ ریفنڈ آپ کو ملے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور تقریباً اس کے اگلے دن ہی مجھے لاہور سے کال آ گئی. تو انہوں نے کنفرمیشن کی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا ریفنڈ جو ہے نا وہ آپ ان کو، یعنی کہ میں نے پوچھا کہ وہ جو ہمارا ریفنڈ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا کچھ ایسے ریفنڈ ہے. میں نے کہا جی. وہ کہتے جی وہ ہم نے دے دیا تو آپ ان سے ریسیو کر سکتے ہیں. میں کہا یہ کنفرم ہے میں ان سے لے سکتا ہوں. تو ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا بھائی کو، وکاس بھائی کو، کہ جی آپ ہمیں ایزی پیسہ یہ وہ کر دیں. تو لیکن انہوں نے نہیں کہا. میں نے کہا میں تو دوسری سٹی میں ہوں اور دوسری کے کافی دور ہوں، تو اب مجھے وہ لینے جانے پڑیں گے. کیا آپ کی یہ سہولت نہیں ہے؟ وہ کہتے سہولت تو نہیں ہے، بہرحال آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو وہ ایسا کر دیتے ہیں. میں کہا میرے ساتھ تو نہیں کیا، میں نے تو کافی منتیں سماجتیں کی تھی. کہتے اب کیا کر سکتے ہیں بہرحال. میں کہا چلے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. اس کے بعد پھر میں 2-4 دن ویسے ہی گزر گئے. میں نے کہا کیا لینے جانے، ابھی جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، پرسوں جاتا ہوں. کرتے کرتے 4-5 دن گزرے، تقریباً 8 دن ہو گئے ٹوٹل یا 9 دن. ان کے پاس گیا، السلام علیکم. وعلیکم. اچھا وہ گئے کیسے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھانا تھا نا والدہ کو، کہ اب الحمدللہ وہ تو نہیں ہے تو آیا یہ چیز کیا ہے. تو وہاں جانا تھا تو پھر گاڑی کروائی. تقریباً تب پھر 3500 روپے لگا. پہلے 1500 روپے لگا وہ خالی ریفنڈ لینے کے لیے. اب تو والدہ کا وہ چیک اپ بھی ہلکا سا کروانا تھا، چلو گاڑی کروانی پڑی. 1500 ہی لگا لیں، تقریباً 3000 روپے ہو گئے. اچھا میں گیا ہوں ان کے پاس. وکاس بھائی بھی، یہ پکچر آ رہی ہوگی آپ کو نظر ان کی، تو یہ نشتر روڈ پہ ہے. تو وہ بھی آپ کو میں پکچر دکھا دوں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہا جی وہ ریفنڈ تھا وہ آ گیا ہے؟ جی ہاں جی آ گیا ہے. تو میں نے کہا چلو شکر ہے. میں نے وائلر نکالا، وائلر تھے وہ کارڈ نکالا، میں نے ان کو دیا. میں نے کہا یہ بھائی ریفنڈ مجھے دے دیں. نہیں جی آپ ایسا کریں شام کو آئیے گا. میں نے کہا بھائی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں آؤٹ آف سٹی سے آ رہا ہوں، آتا ہوں اور اب بھی آیا ہوں. اور یہ تو نہیں ہے کہ اب میں یہاں پہ میں کہاں پہ ٹھہروں، مجھے کام بھی نہیں ہے. اب میں نے واپس جانا ہے تو میرے اور بھی کام ہوں گے، تو آپ پلیز مجھے دے دیں. نہیں جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے دے دوں. میں تھوڑا سا دماغ شارٹ ہوا. میں نے کہا یار بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ آیا ہے آپ کے پاس، آپ نے ریفنڈ بھی دینا ہے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ آ گیا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ چلے ٹھیک ہے آپ کی جو بھی مجبوری ہے، آپ نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ مجھے ایزی پیسہ کر دیجئے گا. پھر میں نے وہی بات دہرائی، یا جائز کیش کر دیجئے گا میرے UBL میں یا میدان بینک میں کر دیجئے گا. نہیں جی وہ ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ یار آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، یعنی کہ میرے دماغ میں نے کہا کہ یا میرے دل میں آ رہا تھا کہ بھائی آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ ایک بندہ پھر دوبارہ سے میاں چنو آئے، میاں چنو سے، اور ریفنڈ لینے کے لیے 1500-2000 روپے پھر لگا کے آئے. تقریباً 5-6 ہزار روپے تو ادھر ہی لگ گیا. تو باقی وہ لینے کا کیا فائدہ. اور اس کے ساتھ دوسری بھی بندے کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ ساری سائڈ پہ رکھ کے پھر ٹائم نکال کے آنا پڑتا ہے اتنی دور. تو اب وہ بھی نہیں کر رہے. چلے نہیں بھی آپ نے دینے ابھی تو آپ جب بھی ہوں آپ کے پاس آپ دے دیں. میں کہا آپ 1 مہینے کے بعد مجھے دے دینا، لیکن آپ مجھے بینک اکاؤنٹ میں کر دیں، ایزی پیسہ جائز کیش کر دیجیے. نہیں جی وہ بھی نہیں کر سکتے. میں کہا بھائی باہر گاڑی والا کھڑا ہے، اس نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جانا ہے. تو اب میں کیا نیکسٹ پھر اگلے دن یا جب بھی آؤں پھر میں گاڑی کرواؤں. گاڑی نہیں تو چلو وہ راجپور ٹریول میں سفر کر کے 2000-1500 لگا کے آؤں ادھر تو پھر آگے لوں. یہ جی ہماری ہیٹک نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آیا. میں نے کہا بھی مجھے کنفرمیشن ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ریفنڈ آ گیا. کہتے ہیں ہاں جی ہے آپ کے پاس، آپ نے بھی کہا ہے، تو مجھے دیتے کیوں نہیں ہیں. وہ کہتے کہ جی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں دوں گا، آپ ایسا کریں کہ ادھر بیٹھ جائیں تو کسٹمر آتا ہے تو میں دیتا ہوں. میں کہا واہ. میں کہا شوکت خانم اب اتنا ہی غریب ہو گیا ہے کہ وہ جو پیسے لیے ہوئے ہیں وہ دینے کے لیے اب ان کو ویٹ کروانا پڑے گا. بندہ بیٹھ جائے ادھر تو کسٹمر آئے گا تو دے دے. میں کہا یہ اچھی بات ہے، میں اب باہر گیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور آوازیں لگاتا ہوں ٹیسٹ کرا لو، ٹیسٹ کرا لو، ٹیسٹ کرا لو. پھر جب وہ پیسے ہو جائیں گے آپ مجھے دے دیجئے گا. تو یہ کیا بات ہوئی آپ کیسی. میں کہا بات تو آپ الٹی کر رہے ہیں
کہ ایک بندہ آیا اس کا بنتا ہے آپ اس کو دیں. کہتے جی میں نے کہا انہوں نے مجھے کال کر کے بھی کہا تھا کہ کنفرمیشن کی تھی کہ جی آپ کے پہنچ گئے تو آپ کہتے جی ان سے جا کے لے لو. میرا اور دماغ شارٹ ہوا, یعنی کہ بدتمیزی نہیں ہوئی ہمارے میں درمیان, لیکن یہ ہے کہ مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ یار یہ بندہ کیا ہے کہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ویسے ہم اچھے لہجے میں بات کر رہے تھے, اخلاقیات سے مراد یہ ہے کہ بندے کو اتنا سوچنا چاہیے, اتنی دور سے آیا ہے بندہ تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا باہر نکلا تو نکل کے میں نے وہیں پہ کال کی جہاں سے مجھے کال آئی تھی لاہور سے. تو میں نے ان کو یعنی کہ اے بی سی سارا کچھ بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے کر رہا ہے وہ بندہ اور مجھے وہ روپے نہیں دے رہا. تو وہ کہتے جی اب ہم کچھ یعنی کہ ایسا تو کویکلی تو نہیں کچھ ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ میں کمپلین آپ کی کویکلی آگے ٹرانسفر کرتی ہوں. لڑکی تھی, بہن تھی کوئی. تو میں نے کہا کہ اب دیکھیں کہ نہیں تو مجھے پھر چھوڑ کے جانے پڑیں گے. میں اب پھر رہا ہوں تقریباً 6,000 روپے سے اوپر اب لگے ہوئے ہیں. کوئی پھر آؤں گا 2,000 وہ لگ جائیں گے, 8,000 تو پیچھے سارا 4,000 روپے کے پیچھے میں اپنے باقی سارے کام چھوڑ کے آؤں گا. تو بس یہ آپ ویسے اللہ واسطے رکھ لیجئے گا. تو نہیں سر آپ کے وہ بنتے ہیں, آپ کو ملیں گے تو, لیکن میں ابھی کرتی ہوں. میں کہا چلے ٹھیک ہے, اگر کوشش کریں میں آدھا گھنٹہ ہوں ادھر, نہیں تو میں واپس جا رہا ہوں اپنی سٹی, گاڑی والے نے بھی جانا ہے. تو کہتی ٹھیک ہے. میں نے کال بند کی, کال بند کر کے کوئی 15-20 منٹ میں بیٹھا ہوں, ادھر ہی جا کے میں بیٹھ گیا. تو میں نے فیل کیا کہ اس بھائی کو, وکاس بھائی کو یہ پکچر آ رہی ہوگی, ان کو کال آئی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا لاہور والوں نے کہ ان کا جو ہیڈ ہے نا, جو اس ایریے کا جن کا وہ یعنی کہ آفس ہے جن کے انڈر ہے, ان کو میں کال یعنی کہ ٹرانسفر کرتی ہوں تو وہ پھر کچھ کریں گے. تو میرا خیال کہ انہی کی کال آئی تو میں سن رہا تھا. وہ انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہے. کہتا جی سر ہے, تو پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ کہتا سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں. مجھے پھر ہنسی آ گئی. تو بہرحال پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا کیا نہیں کہا. مزید 10 منٹ لگے تو میں تھوڑا سا باہر نکلا, تو ساتھ میرے کزن تھے تو وہ باہر آئے. انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے لے لو. تو قصہ مختصر مجھے وہ 13,000 روپے تو ملے. تو میں نے ہاتھ ملایا, ہاتھ ملا کے میں نے کہا جی بہت شکریہ. اور پھر میں نے نام پوچھا, پہلے مجھے نام کا نہیں پتہ تھا. وہ میرے ذہن میں تھا کہ میں ویڈیو بناؤں گا, تو پھر میں نے اس لیے ان کی پکچر بھی لے لی جو یہ آ رہی ہے آپ کے پاس. اور میں نے نام بھی پوچھ لیا, وکاس نام ہے ان کا. تو یعنی کہ میں یہی اب کہنا چاہوں گا کہ بندے میں کچھ ایسا بھی, اب میں یہ بلیم بھی نہیں کرتا کہ یہ عمران خان کروا رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ جو بھی ہے. لیکن اب کوئی یعنی کہ مالک ہے, یعنی کہ عمران خان ہے. اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ عمران خان 24 گھنٹے ان کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا رہے, یا انہوں نے کوئی بندہ متعین کیا ہوگا تو وہ بیٹھا رہے. لیکن کچھ سٹاف کو یعنی کہ اخلاقیات سکھانی چاہیے اور دوسرے بندے کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر یہ سہولت نہیں ہے تو پھر یہ ادارے کو, عمران خان صاحب کو چاہیے کہ کچھ ایسی سہولت رکھیں کہ جب آپ پیمنٹ تو لے لیتے ہیں, چاہے وہ آپ بینک کے تھرو لیں یا کیش لیں, جو بھی لیں, وہ فوراً کہتے ہیں کہ لیں. تو جب ان کا ریفنڈ ہوتا ہے تو وہ فوراً ریفنڈ بھی دینا چاہیے. اگر آؤٹ آف سٹی سے ہے بندہ تو پھر یہ بھی ساتھ سہولت دینی چاہیے کہ چلے ٹھیک ہے جی, آپ ایزی پیسہ, جیز کیش, بینک اکاؤنٹ جیسے بھی ہے, یا ڈاک کے طریقے جیسے بھی ہے, ڈاک کے تھرو یہ کہہ رہا ہوں, زبان اٹک گئی سوری, تو اس کے ذریعے ابھی آپ واپس کر سکتے ہیں. تو خدا را کچھ اس کے اوپر کیجیے گا. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف میرا یہی ہے کہ میرے جو اب اس میں مین چیز میرے جو دماغ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ کرتا, میں یہ نہیں کہتا کوئی 30 مار خواہ ہوں کہ میں پڑھا لکھا ہوں, یہ وہ ہے, میں نے کر لیا. کچھ ہمارے بھائی بہن ایسے بھی ہوتے ہیں, ایک تو وہ مجبوری ہوتی ہے بندے کو روپوں کی, تو اور اس کے ساتھ وہ کہہ لے کہ بیماری کے ساتھ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ سفر کرنا, آؤٹ آف سٹی سے آنا, یہ وہ چیزیں. تو ان کے ساتھ یہ ہو, کچھ بیچارے جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو وہ تو بیچارے پریشان مجھ سے کئی گنا زیادہ ہوں گے. ان کو تو نہیں پتہ کہ بھئی اب لاہور ان کی وہ کیا کہتے ہیں کمپلین سینٹر میں کال کر کے یا جو بھی کر کے کریں. تو عام بندے کو تو نہیں بیچارے کو پتہ, وہ تو خوار ہوگا. ایک اس میں دیکھیں نا کہ ایک تو ان کا بندہ بیمار, اوپر سے وہ خجل خواری, اوپر سے پیسہ, اوپر سے ایک غریب, اور جو پیسے ان کے بن رہے وہ نہیں ان کو مل رہے. اب وہ بندہ جائے تو جائے کہاں پہ؟
یہ میں عام بندے کی وہ بالکل نیوٹرل جس کو کچھ بھی نہیں پتہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں کتنی پریشانی ہے. تو خدا را اگر عمران خان صاحب یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جن کے انڈر ہے یہ، تو اس کے اوپر کچھ سوچیں اور سہولت دیں. مانا کہ یہ سہولت ہے لیبارٹری کی، شوکت خانم کی، یا جو بھی ہے، کوئی اور بھی سن رہے ہیں، اگر ان کے ہاں بھی کوئی خامیاں ہیں تو وہ پلیز خدا را ان کے اوپر کام کریں. اور باقی الحمدللہ آپ کو اجر تو مل رہا ہے کیونکہ آپ نے یہ ادارے بنائے ہیں، سارا کچھ کیا ہے. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 100% کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں بھی ہوں، میں بھی کوئی 100% پرفیکٹ نہیں ہوں، یا کوئی اور بھی ہوگا تو وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ کوشش میرے اور آپ سب کے ذمے ہیں. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اور اگر کسی کی میں نے کوئی دل آزاری، یہ وکاس بھائی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میں نے کوئی آپ کی دل آزاری کی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. مجھے پتہ کہ میں نے کی نہیں ہے، لیکن اگر ویڈیو کے تھرو کہ آپ یہ چاہ رہے ہوں گے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کر رہا ہوں، تو اس سے ہوئی ہو تو اس کی بھی معذرت میں چاہتا ہوں. یہ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے مزید. پہلے بھی سہولت ہے اور اخلاق اچھا تھا ان کا بولنے کا. باقی یہ اخلاق اچھا نہیں تھا کہ دوسرے بندے کی مجبوری نہیں سمجھتے. کہ اب دیکھیں نا کہ 13,000 روپے ہیں، چلے یہ مان لیتا مجھے اس دن بھی نہیں ملتے، میں اس دن بھی آ جاتا. 3500 وہ لگا، 1500 وہ لگا، 4 اور 5,000، پھر میں 1500 2,000 روپے لگا کے آتا، اور 7,000 پیچھے کیا بچا، 4-5 ہزار روپے. 4-5 ہزار روپے کے لیے وہ پھر میں اپنا پورا دن، یعنی کہ وہ بندہ اگر فرسٹ ٹائم بھی نکلتا ہے نا تو کم از کم شام ہو جاتی ہے. اور خجل خواری الگ سے ہے. سفر جیسا بھی ہو، ایروپلین میں کیوں نہ ہو، سفر ہی ہوتا ہے. تو ایسی خجل خواری افورڈ نہیں کر سکتے بندہ، کوئی بھی نہیں کر سکتا. مجبوری ایک ہوتی ہے، اوپر سے پریشانیاں ہوتی ہیں یہ بیماریوں کی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہو تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. تو باقی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کہ امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ پہنچے، یا ان کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے پاس پہنچے یہ ویڈیو. تو کچھ نہ کچھ عمل درآمد تو ہونا چاہیے. نہ میں شوکت خانم کے خلاف ہوں، نہ شوکت خانم لیبارٹری کے خلاف ہوں. ہاں، جو کہہ لے کہ یہ حرکت ہوئی ہے اس کے میں خلاف ہوں، اور آپ سب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. میں نے یہ کوشش کی ہے. اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی میں دوسرا عمران خان بن گیا ہوں. ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ والدہ میری ٹھیک ہے. اور آپ لوگ مزید دعا کیجئے گا جو ہلکا پھلکا وہ جو ان کو ہے، جو ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا چیز. اب تو اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے یا جانتا ہے تو کوئی سجیشن یا مشورہ دینا چاہے تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا، کیونکہ مزید آسانی ہو جائے. اور دعا کیجئے گا کہ میری والدہ کو یہ جو ہلکی پھلکی اب تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے، ختم ہو جائے اللہ کے فضل سے. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گا کہ ولاگنگ، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ لیکن وہ بس حالات ایسے ہو جاتے ہیں، یا کہہ لیں کہ ٹاپک نہیں اتنے ملتے کہ وہ بندہ ویڈیوز بنا سکے. لیکن اب میں کوشش کروں گا الحمدللہ. اور آپ لوگوں سے بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن بعض اتنے میرے سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ یعنی کہ ویڈیو کے اوپر ویوز آئے ہیں لیکن سبسکرائبر کم ہوتے ہیں. جو ہمیں ادھر جو پینل ہوتا ہے وہاں پہ جو نظر آتا ہے، وہاں پہ جو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تھا وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو پلیز اگر آپ ویڈیو کوئی بھی دیکھتے ہیں یا میری دیکھتے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا، کیا کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں. اگر اچھی لگا کرے کوئی بھی ویڈیو ہو میرے علاوہ بھی تو اس کو شیئر لازمی کیا کریں. اور میں اپنے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری بھی کیجیے گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ ویڈیوز آتی رہیں گی انشاءاللہ ولاگنگ کی، اور ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا فوڈ ولاگ کی، جیسے کہ فوڈ ریویو ہوتا ہے، اور کوکنگ کی بھی کوشش کروں گا. تو مین تو ہمارا کوکنگ کا ہی چینل ہے، لیکن اب اس کو میں ولاگنگ چینل اور کوکنگ کا اور فوڈ ریویو کا یہ مکس کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے تو لازمی مجھے سپورٹ کیجیے گا. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، اور تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو اللہ رب العزت آسانی پیدا فرمائے.
اور دنیا آخرت میں آپ سب کو بھی کامیاب کرے، مجھے بھی کرے، اور ہمارا جتنا بھی یعنی کہ پاکستان کے حالات ہیں یا پوری امت مسلمہ کے ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔